बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अन्निसा, रुकू नंबर 5। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम व युरीदुल्लज़ीन यत्तबिऊन अश-शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा। युरीदुल्लाहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्कुम व ख़ुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन फसौफ़ नुस्लीहि नारा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौन अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। वला ततमन्नौ मा फ़द्दलल्लाहु बिहि बअदकुम अला बअद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू व लिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न वस्अलुल्लाह मिन फ़द्लिहि इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। व लिकुल्लिन जअलना मवालिय मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वल्लज़ीना अक़दत अयमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा। सूरह अन्निसा, रुकू नंबर 5, तर्जुमा कंजुल ईमान। अल्लाह चाहता है कि अपने अहकाम तुम्हारे लिए बयान कर दे और तुम्हें अगलों की रिवशें बता दे और तुम पर अपनी रहमत से रुजू फरमाए। और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। और अल्लाह तुम पर अपनी रहमत से रुजू फरमाना चाहता है। और जो अपने मज़ों के पीछे पड़े हैं वो चाहते हैं कि तुम सीधी राह से बहुत अलग हो जाओ। अल्लाह चाहता है कि तुम पर तख़फ़ीफ़ करे और आदमी कमज़ोर बनाया गया। ए ईमान वालों, आपस में एक दूसरे के माल ना हक न खाओ मगर यह कि कोई सौदा तुम्हारी बहमी रजामंदी का हो। और अपनी जानें कत्ल न करो, बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है। और जो जुल्म व ज़्यादती से ऐसा करेगा तो अन करीब हम उसे आग में दाखिल करेंगे और ये अल्लाह को आसान है। अगर बचते रहो कबीरा गुनाहों से जिनकी तुम्हें मुमानियत है तो तुम्हारे और गुनाह हम बख्श देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह दाखिल करेंगे।
اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی۔ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنا دیے ہیں جو کچھ چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت والے، اور وہ جن سے تمہارا حلف بند چکا انہیں ان کا حصہ دو، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ سورہ النساء رکوع نمبر 5، تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، مسلمان عورتوں اور مردوں کو باپردہ اور باحیا بنانے کا جو مقصد ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ پچھلے رکوعوں میں یہ بتایا گیا کہ کون کون سے رشتے محرم ہیں اور کون کون سے رشتے نامحرم ہیں، اور یہ بھی سمجھایا گیا کہ حیا، شرم، پردہ، حقوق کی ادائیگی مرد اور عورت کو اپنے اپنے جن مقاصد قدرت کی خاطر بنایا گیا ہے انہی کے حدود میں رہ کر زندگی کے معاملات کو طے کرنا ہے۔ تو اس رکوع میں اس کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ مسلمان عورتوں اور مردوں، تمہیں باحیا اور باپردہ بنانے کا مقصد یہ تو نہیں کہ تم قید کیے جا رہے ہو یا تم تنگ ہو رہے ہو، تمہیں پریشان کرنا مقصود تو نہیں، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں عالی شان اور باوقار زندگی نصیب ہو، باحیا اور باوقار زندگی نصیب ہو۔ اور یہ پردے کی باتیں، شرم و حیا کی باتیں کرتے ہوئے، ان کی تعلیم دیتے ہوئے رب کریم نے بہت کمال کے کلمات نازل فرمائے ہیں کہ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر احکام بیان کر رہا ہے، وَیَہْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ، اور اللہ تمہیں اگلے لوگوں کی روشیں بتا رہا ہے۔ یہ بہت عظیم الشان کلمہ ہے۔ گویا ہمارے جو بزرگ اور آباء و اجداد اور گزشتہ امتوں کے جو صالح لوگ اور اچھے لوگ اور نیک لوگ گزرے ہیں، ان کے طریقے پر عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ زندگی اگر گزارنی ہے تو ماڈریٹ نہ بنو، زندگی گزارنی ہے تو بزرگوں کے طریقے پر چلو۔ تو اس میں بزرگوں کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا گیا، تو اس میں ایک اور اشارہ بھی آ گیا۔ وہ اشارہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقلید کرنا، بزرگوں کے طریقے کے مطابق چلنا، یہ قرآن کا پسندیدہ ہے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، اور وہ بہانے سے قرآن اور حدیث کا نام تو لیتے ہیں لیکن عملی طور پر نہ وہ قرآن کے اور نہ وہ حدیث کے، اس لحاظ سے ایسے لوگوں کے لیے بھی ہدایت کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ جو لوگ قرآن پر صحیح عمل کرنے والے گزر چکے ہیں، سنت پر صحیح عمل کرنے والے گزر چکے ہیں، ان لوگوں کو اپنا رہنما اور پیشوا بناؤ اور ان کے پیچھے چلو۔ یہ طریقہ ہے ہدایت والوں کا، اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پچھلے لوگوں کے طریقے بیان کرتا ہے تمہارے سامنے۔ یعنی اسی طرح باپردہ اور باحیا زندگی پچھلے زمانوں میں جنہوں نے گزاری، خدا کی نظر میں وہ عزت والے ہوئے۔ تم بھی اگر باپردہ، باحیا، بامقصد زندگی گزارو گے تو تم بھی خدا کی نظر میں عزت والے ہو جاؤ گے۔ پھر یہ فرمایا کہ تم پر اللہ تعالیٰ یہ جو پردے کے احکام نازل کر رہا ہے، تمہیں باپردہ رہنے کی تلقین کر رہا ہے، مسلمان مردوں کو باحیا رہنے کی تلقین کر رہا ہے، مسلمان عورتوں کو عفت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس کا راز کیا ہے؟ فرمایا جب تم اس طرح رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ اور آپ لوگ توجہ فرمائیں اللہ کے پاک کلام پر کہ فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر رحمت کی نظر فرمائے،
تو جو معاشرہ با حیا ہو جاتا ہے، با کردار ہو جاتا ہے، اس معاشرے پر خدا کی رحمت کی نظر اور رحمت کی توجہ ہوتی ہے. اور جب معاشرہ بے حیا ہو جائے، جب معاشرہ فحاش ہو جائے، جب معاشرہ عریاں ہو جائے، تو اس قوم پر آسمان کی طرف سے پھر رحمت کی نظر نہیں آیا کرتی، پھر اس پہ عذاب نازل ہوا کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے عذاب سے بچائے. پھر فرمایا کہ آپس میں جو مال اور دولت کا سسٹم ہے، لین دین ہے، وہ جائز طریقے سے کاروبار کیا کرو، لیکن فراڈ نہ کرو، دھوکہ نہ کرو، کسی کے مال ناجائز طریقے سے ضبط نہ کرو، غصب نہ کرو، چوری نہ کرو. مال لو، نفع کماؤ، لیکن تجارت کے اصولوں پر، حلال تجارت کے اصولوں پر، حلال روزی کمانے کے اصولوں پر. اسی کے ساتھ ساتھ بعض لوگ ہوتے ہیں ذہنی طور پر اتنے وہ نہیں ہوتے ہوشیار کہ وہ اچھے طریقے سے کما سکیں، یا کچھ بھی معاشرے کے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک اپنے آپ کو ایک حلال ذریعے کی روزی کمانے کا ایک اچھا ڈھنگ اور طریقہ نہیں سیکھ سکتے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ روز بروز حالات ان کے کچھ کم ہوتے ہیں، یا قدرت کی طرف سے صحیح، تو وہ تنگ آ کر، حالات سے تنگ آ کر خودکشی کرتے ہیں اور اپنی جان لے بیٹھتے ہیں. ان لوگوں کو بھی حکم دیا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خبردار خودکشی مت کرنا. حالات کتنے بھی غریب ہو جاؤ، کتنے بھی پریشان ہو جاؤ، خودکشی نہ کرنا. خودکشی کی موت حرام ہے، خودکشی کے موت سے بچو. کبھی حالات سے اتنے مایوس نہ ہو جانا کہ تم یہ کہو کہ اب میری جان رہنے کا کیا فائدہ، اپنے آپ کو تم پھانسی دے دو، یا اپنے آپ کو چھری مار دو، یا اپنے آپ کو گولی مار دو. خبردار خودکشی مت کرنا. یہ جان تمہیں اللہ نے دی ہے، اس جان کے مالک تم نہیں ہو، اس جان کا مالک اللہ ہے. وہ جب چاہے گا لے لے گا، لیکن تمہارا کام نہیں ہے کہ تم اپنے وقت سے پہلے جو ہے نا اس کے اوپر تم موت کا حکم پروانہ جاری کرو. تمہیں اللہ نے تنگ حالات میں رکھا ہے، تم رہو، صبر کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تمہیں تمہارے صبر پر اجر عطا کرے گا. آپ یقین جانیے کہ ایک حدیث شریف، خصوصاً چونکہ خودکشی کا عنوان چل رہا ہے، تو میں ایک حدیث شریف مجھے ابھی یاد آئی ہے، تو میں اس وقت عرض کر رہا ہوں. میں نے امام ابو عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الروض الریاحین میں نے پڑھی ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی غریب آدمی کسی بازار میں چلتا ہوا جاتا ہے، کسی دکان بھری ہوئی سامان سے دیکھتا ہے، اور اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے کاش کہ میرے پاس کوئی پیسے ہوتے تو میں یہ چیز خریدتا. یا کوئی غریب عورت ہوتی ہے اور وہ بازار میں چلتی ہے، دیکھتی ہے، اسے کوئی چیز نظر آتی ہے، وہ سوچتی ہے کاش کہ میرے پاس اتنی ہمت ہوتی میں یہ خرید سکتی. مسلمان مرد یا عورت غریب ہے، لیکن اس کے دل میں حسرت آئی، کوئی پھل ہے کھانے کو، کوئی نعمت ہے، کوئی لباس ہے پہننے کو، جو اس نے دیکھا دکان میں یا کسی دوسرے کو پہنے دیکھا، مگر اس کی اپنی توفیق نہ تھی کہ وہ اسے خرید سکتی یا خرید سکتا. حسرت سی ایک دل میں آئی. یہ حدیث شریف آپ کو سنا رہا ہوں. پھر اس نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، حساب بھی تو نہیں دینا پڑے گا، ہوتی تو حساب دینا پڑتا، چلو شکر ہے اللہ کا، جس حال میں اللہ نے رکھا شکر ہے. پھر اس نے صبر کر لیا اور شکر کر لیا. فرمایا اس کی اس حسرت بڑی جو ایک گھڑی گزری ہے، اپنے حالات اچھے نہ تھے اور کسی اچھی چیز کو، اچھے کپڑے کو، اچھے پہناوے کو، اچھے کھانے کو، اچھی چیز کو دیکھ کر جو اس کے دل میں حسرت آئی، اس حسرت پر جو اس نے صبر کیا ہے، فرمایا اس کا اجر قیامت والے دن جب امیر لوگ دیکھیں گے کہ اس غریب کو خدا نے اجر کیا عطا کیا ہے، تو قیامت کے دن ہر امیر حسرت کرے گا کاش کہ دنیا میں بھی غریب ہوتا، امیر نہ ہوتا. اس لیے غربت کی وجہ سے تنگ آ کر خودکشی کرنا اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اور اگر آپ کے حالات تنگ ہیں تو قرآن نے اس کا طریقہ بتایا، ہجرت کرو، کسی دوسرے مقام پہ چلے جاؤ، کسی دوسرے شہر چلے جاؤ، کسی دوسرے گاؤں چلے جاؤ. زمین بدلو گے، علاقہ بدلو گے، مقدر بدل جائے گا. کسی دوسرے علاقے میں چلے جاؤ، کیوں ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے؟ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین کھلی ہے، ایک جگہ حالات تنگ ہے، چھوڑ جاؤ اس جگہ کو، دوسری جگہ چلے جاؤ. لیکن زمین چھوڑ دو، وطن چھوڑ دو، علاقہ چھوڑ دو، مگر جان چھوڑنے کا حکم نہیں ہے کہ تم اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو لو، یہ نہیں. آپ صبر کرو. اسی طرح کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں، بہت سخت بیمار ہیں، کوئی ہیپاٹائٹس ہو گیا یا کوئی ایسی بات ہو گئی، کچھ فالج ہو گیا، پیرالائز ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں جی کوئی زہر کی پڑیا دے دو جی، کھا کے مر جائیں، ایسے بس جی کچھ دے دو، بس مار دو جی.
یہ الفاظ نہ شکری کے الفاظ ہیں۔ خبردار، بیماری سے تنگ آ کر، حالات سے تنگ آ کر موت کی آرزو مت کرو۔ جتنی گھڑیاں اللہ نے زندگی کی دی ہیں ان کو یاد الہی میں گزارو، صبر و شکر کے ساتھ گزارو۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اگر جان کی طرف سے مایوسی آ رہی ہے اور حالات تنگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور جائز طریقے اختیار کر لو، مگر کبھی بھی خودکشی نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ آپ کبیرہ گناہوں سے بچو، اور پھر امیر دولت مند مسلمانوں کو دیکھ کر اے غریب مسلمانوں تم حسد بھی نہ کرو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم میں سے ہم نے کسی کے حالات اگر بہت اچھے کر دیے ہیں، کسی کو امیر بنا دیا ہے، دولت مند بنا دیا ہے، اس کو پیسے دے دیے ہیں ہم نے، وہ بھی مسلمان ہے، تم بھی کلمہ پڑھنے والے ہو، وہ بھی تمہارا رشتہ دار ہے، تم بھی رشتہ دار ہو، وہ بھی تمہارا پیر بھائی ہے، تم بھی اس کے پیر بھائی ہو، وہ بھی تمہاری پیر بہن ہے، تم بھی پیر بہن ہو، وہ بھی تمہاری استاد بہن، تم بھی اس کی استاد بہن، یا وہ بھی تمہارے علاقے کی، تم بھی اس کے علاقے کی، یا وہ تمہارے خاندان کی، تم بھی اس کے خاندان کے۔ یعنی یہ ایک میں پورے مسلمان معاشرے کے اندر مذہبی اور ظاہری اور دنیاوی سارے رشتے جس طرح کے ہوتے ہیں، تو آپ ایک ہی کیٹیگری کے ہو کر ایک امیر اور ایک غریب، ایک بہت اچھے حالات میں اور ایک کے حالات بالکل ہی کسی قسم پرسی کے حالات، تو اس وجہ سے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم میں سے جس کسی کو ہم نے فضیلت بخشی ہے، جن کو نہیں بخشی وہ حسد مت کریں اس کے ساتھ، وہ ضد نہ کریں، وہ بخیلی نہ کریں، وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جلے نہیں، جلن کا اظہار مت کریں، بلکہ اور لالچ بھی نہ کریں اور حسد بھی نہ کریں، عورتیں ہوں یا مرد۔ حکم کیا ہے؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کی طرف توجہ کر کے کہیں یا اللہ اسے اچھا دیا ہے تو اس کو اچھا رکھ، ہمیں بھی اپنے خزانوں سے فضل عطا فرما۔ اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، لیکن تم ان کے ساتھ جو ہے وہ حسد یا لالچ نہ کرو۔ پھر ایک اور عظیم و شان بات ہے جو آپ کو میں سناتا ہوں، جو اس موقع پر آئی کہ جب یہ آیت میراث نازل ہوئی کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَّيْنِ، ہر مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے میراث میں، تو ہر مذکر کے لیے 2 مؤنثوں کے برابر حصہ ہے۔ تو جب میت کی ترکہ میں مرد کا حصہ عورت سے دگنا مقرر ہو گیا تو مردوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آخرت میں نیکیوں کا ثواب بھی ہمیں عورتوں سے دگنا ملے گا، عورتوں سے دوگنا ملے گا۔ تو عورتوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو ہمیں امید ہے کہ گناہ کا عذاب بھی ہمیں مردوں سے آدھا ملے گا۔ اب ترکی بے ترکی بات ہو گئی نا، مردوں نے کہا کہ ہمیں نیکیاں بھی، ثواب بھی ڈبل ملے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈبل حصہ دیا ہے، تو جنت میں بھی اور وہاں بھی ڈبل چیزیں ملیں گی۔ تو عورتوں نے کہا ٹھیک ہے نا، ہمیں یہاں پر آدھا ملا تو وہاں عذاب جب ہوگا تو ہمیں آدھا عذاب ہوگا، مردوں کو ڈبل عذاب ہوگا۔ تو یہ جب باتیں آپس میں ہوئیں، اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا گیا کہ اللہ نے جس کو جو فضل دیا ہے وہ عین حکمت ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ اس کی قضا پر راضی رہے۔ اور اسی طرح حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے فرمایا کہ کاش کہ یا رسول اللہ اگر ہم مرد ہوتے تو ہم بھی جہاد کرتے، مردوں کی طرح جان فدا کرنے کا ہم بھی ثواب عظیم پاتے۔ ہم عورتیں، ہمارے اوپر جہاد فرض ہی نہیں ہے تو کیا کریں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم جہاد کرتی، ہم بھی میدان میں جاتی اور جا کر جنگ لڑتی، ہمارا نام بھی شہداء میں شامل ہوتا، مگر ہم جنگی، ہمارے اوپر جہاد فرضی نہیں ہے تو کیا کریں ہم۔ تو یہ تو سارے ثواب کے کام سارے مردوں نے لے لیے ہیں، عورتوں کے حصے میں کیا آیا؟ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو تسلی دینا چاہتے تھے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کو تسکین دی گئی اور بتایا گیا کہ مرد جو ہیں وہ جہاد میں جا کر ثواب جو حاصل کرتے ہیں، عورتیں وہ ثواب گھر میں بیٹھ کر حاصل کر سکتی ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی، وہ کیسا بھی ہے، اس کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اور پاک دامن رہے،
اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے پردے کی حفاظت کریں، حیا میں رہے تو جو ثواب مردوں کو میدان جہاد میں ملتا ہے عورت کو وہ ثواب گھر میں بیٹھے ہوئے نصیب ہوگا۔ اسلام کتنی بڑی، اگر ایک طرف مردوں کو اتنی بڑی تعظیم اور عزت دی ہے تو دوسری طرف عورتوں کے لیے کتنا بڑا اس نے خیال بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ النساء رکوع نمبر 6۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ سورہ النساء رکوع نمبر 6۔ ترجمہ کنز الایمان۔ مرد افسر ہیں عورتوں پر اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے، تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خامند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سو اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ اور اگر تم کو میاں بی بی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل کرا دے گا، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندی غلام سے، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی مارنے والا۔ جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کے لیے کہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپائیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور نہ قیامت پر، اور جس کا مصاحب شیطان ہوا تو کتنا برا مصاحب ہے۔ اور ان کا کیا نقصان تھا اگر ایمان لاتے اللہ اور قیامت پر اور اللہ کے دیے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ ان کو جانتا ہے۔ اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا،
اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دونی کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے، تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ اس دن تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، انہیں کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے اور کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ سورہ النساء رکوع نمبر 6 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے کسی بات پر اپنی زوجہ جن کا نام تھا حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کسی خطا پر ایک تماچا مار دیا۔ تو حضرت سعد کے جو سسر تھے یعنی حضرت حبیبہ کے ابو، وہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنے داماد کی شکایت لگانے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ جاننے دو عالم، جانے قرآن، روح قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت حبیبہ نے اپنے شوہر کی شکایت کی کہ میرے شوہر نے مجھے تماچا مارا ہے، تو حضور کوئی جواب دیتے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ نازل فرما دی اور بتا دیا کہ مرد عورتوں پر افسر ہیں، مردوں کو اللہ نے عزت دی ہے، زیادہ درجہ دیا ہے، وہ گھر کے نظام اور نسق کو بہتر چلا سکتے ہیں، اور عورت کو بھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے خاوند کی خدمتگاری اور تابعداری میں رہنا چاہیے۔ تو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے خاوند کا اتنا زیادہ غصہ بھڑک اٹھے کہ جس سے خاوند کو ہاتھ اٹھانا پڑ جائے۔ تو نصیحت حضرت حبیبہ کو لگائی گئی اور انہی کو سمجھایا گیا۔ جب دونوں طرف سے غلطی کی بات سنی گئی تو پتہ چلا کہ غلطی حضرت حبیبہ کی تھی، سو اس بنا پر ان کو یہ سمجھایا گیا، اور ان آیات میں دنیا بھر کی مسلمان عورتوں کو یہی بتایا گیا کہ اپنے گھروں میں حفاظت والیاں ہو کر رہیں، اپنے شوہروں کی خدمت والیاں اور ادب والیاں ہو کر رہیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ اگر عورتیں نافرمانی کریں تو سب سے پہلا کام کیا کرو، اگر عورت نافرمانی کر رہی ہے اور شوہر کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہی ہے تو پھر کیا کرو، فَعِظُوهُنَّ، ان کو اچھے طریقے سے سمجھاؤ، ان کو بول دو کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو اپنی اصلاح کر۔ تو اپنی اہلیہ کی اصلاح کی کوشش کرو اچھے طریقے سے۔ پھر اگر وہ نہ مانے، سمجھ نہ آئے اسے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس سے اپنا بستر الگ کر لو، اس کے ساتھ نہ سو۔ اس ترکیب سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد اسے محسوس ہوگا کہ میرا شوہر میری قدر نہیں کرتا اور مجھ سے ناراض ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے رویے پر غور کرے گی اور وہ اصلاح پذیر ہو جائے گی۔ پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو تیسرا مقام آیا کہ فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، اب ان کو مارو۔ لیکن یہاں مارنے کے حوالے سے مفسرین اکرام نے فرمایا کہ عورت کے منہ پر تھپڑ نہیں مارو، اور ایسے اعضاء پر بھی تھپڑ نہیں مارو کہ جن کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، مثلا آنکھ ہے، آنکھ پر بھی نہیں مارو، مثلا دماغ ہے، سر ہے، ایسی چوٹ نہیں مارو، بلکہ یہ